नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 27वीं किस्त के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको मुकम्मल तौर पे ये बताया कि किस तरीके से हज़रत उमर बिन ख़ित्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दायरा इस्लाम में आने के बाद जो मुसलमानों को क़ुव्वत मिली और जो तबलीग इस्लाम में आसानियाँ पैदा हुई। अब अहले कुरैश और अहले मक्का ये मान चुके थे, मुशरिकीन को ये समझ आ चुकी थी कि अब ईसा रसानिया और अब मुश्किलात पैदा करना इतना आसान नहीं होगा मुसलमानों के लिए। लिहाजा अब उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया था वो एक मफाहमती, वो एक सियासी रास्ता था और इस सियासी रास्ते की जो समझ बूझ सबसे ज्यादा मुशरिकीन में रखी जाती थी वो चंद ही अफराद थे जो ये समझते थे कि बात करके जो है मामले की तरफ यानी कोई हल निकाला जा सकता है और मुसलमानों को रोका जा सकता है, लेकिन ये उनकी सोच थी। लिहाजा हुआ कुछ यूं कि कुरैश की जानिब से जब ये तस्लीम कर लिया गया कि अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से तनकीद का निशाना नहीं बना सकते या अब हमला नहीं कर सकते, अब ईज़ा नहीं पहुंचा सकते, अब तकलीफ नहीं दे सकते और सबसे बढ़ के ये कि अगर अब हम ऐसा करेंगे तो अब मुसलमानों की जानिब से भी रिएक्शन आएगा, अब वो भी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा हुआ ये कि अब मुसलमानों को कुव्वत मिल रही थी, अहले कुरैश परेशान थे और रोज अब उनकी जो मीटिंग्स हुआ करती थी अब वो काबतुल्लाह में बैठकर या जहां पर भी उन्हें मौका मिलता था तो अब मुशरिकीन अब जो एजेंडा उनकी मीटिंग का होता था अब वो ये होता था कि अब मफाहमती रास्ते के जरिए, डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए कैसे रोका जाए। लिहाजा इसी दौरान कुरैश की एक महफिल लगी हुई थी और इब्ने इसहाक से यजीद बिन ज़ियाद की जानिब से ये रिवायत की गई है और नकल किया गया है इस वाक़े को, जिसमें बताया है कि अहले कुरैश की इस महफिल में एक रोज उद्बा बिन रबई भी मौजूद था जो कौम का सरदार था। तो उद्बा बिन रबई की जानिब से जो है उस वक्त अहले कुरैश को ये मशवरा दिया गया कि क्यों ना मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके बात करूं और उस वक्त करूं जब वो मस्जिद हराम में तनहा होते हैं, तो मैं उनसे अकेले में कुछ ये बात करूं और बात में कुछ इस तरह करूं कि उनके सामने कुछ पेशकशें रखूं, तो जो उन्हें मंजूर होगा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पेशकशों में से जो भी इंतखाब करेंगे फिर हम अहले कुरैश और अहले मुशरिक, अहले कुफार ये तय कर लें, यानी हम कुरैश के तमाम लोग ये तय कर लें फिर हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सब कुछ देना होगा। तो इस पे अहले कुरैश ने ये तो तस्लीम कर ही लिया था कि अब हम ताकत का इस्तेमाल इतनी आसानी से नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने कहा कि ठीक है क्या पेशकशें होंगी। तो ये बात फिर उद्बा बिन रबई के ऊपर छोड़ी गई कि वो किस तरीके से जो है क्या पेशकश करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस अंडरस्टैंडिंग के बाद यानी मुशरिकीन की आपस की ये अंडरस्टैंडिंग हुई, अफहाम व तफहीम हुआ और उद्बा बिन रबई बहैसियत सरदार कौम बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। और आज उद्बा बिन रबई का जो बिहेवियर है, सुलूक है, बर्ताव है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यानी आज वो बड़ा पोलाइट अंदाज में बहुत ही नरम मिजाजी के साथ थोड़ी अपनी इंकिसारी को जाहिर करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू का आगाज करता है। और आगाज वो कुछ इस तरीके से करता है कि वो ये कहता है कि भतीजे कह के पुकारता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी वो ये जाहिर करना चाहता है कि जो मैं बात लेकर आया हूं या करने आया हूं उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी मुझे थोड़ा सा नरम गोशा मिले। और ये कहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कि भतीजे देखो जो कुछ हो चुका, जो बातें हो चुकी, जो हमारी तरफ से हो चुकी, जो तुमने किया वो सो हो चुका, अब हमें आगे की जानिब देखना चाहिए और मैं कुछ पेशकश, कुछ बातें लेकर आया हूं और मैं चंद गुजारिशात और चंद बातें पेश करना चाहता हूं ताकि तुम उन पर गौर करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बातों पर गौर करें। ये भी जाहिर करता है कि ये बात मैं अपनी जानिब से लेके नहीं आया, ये हमारी जो मुशरिकीन की पूरी एक कमेटी बनी हुई है अहले कुरैश की, तो ये तमाम सरदारान की जानिब से उन्होंने जैसे ये मुझे नुमाइंदा बना के भेजा है और जो मेरी और तुम्हारे दरमियान आज बात हो जाएगी मैं वही बात लेकर आगे जाऊंगा और उसी नुक्ते पर, उसी उमूर पर अहले कुरैश को भी कायल कर लूंगा, लिहाजा तुम मुझे अपना समझ के वो बात कर सकते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, देखा कि अबुल वलीद उसका लक़ब था उद्बा बिन रबई का,
اور جب اس کا یہ پورا برتاؤ اور اس کو بھانپا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد تحمل مزاجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شخصیت بھی اتنی پرشفیق تھی کہ آپ نے اسے پورا موقع دیا کہ وہ کھل کر اپنی بات کہے، اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ابو الولید، جو تم بات کہنا چاہتے ہو وہ تم اطمینان کے ساتھ کہو، میں سن رہا ہوں تمہاری تمام باتوں کو۔ اب یہاں سے باتوں کا آغاز ہوتا ہے، اور 4 پیشکشیں لے کر عتبہ بن ربیع اپنے دماغ سے کہ یہ بہت ہی ایسی چیزیں میں لے کر جا رہا ہوں جو بڑی پرکشش ہوں گی، اور ان میں سے کوئی ایک بات پہ یقینی طور پر اس کو یہ یقین تھا، یہ اعتماد تھا کہ کسی نہ کسی ایک بات پر وہ مان جائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک بات کو تو تسلیم کر ہی لیں گے۔ پہلا نقطہ اس نے کیا رکھا؟ سب سے بڑی بات، جو چونکہ اہل قریش، اہل کفار ہر چیز کو لالچ اور ہر چیز کو مال و دولت کے ترازو میں ہی تولتے تھے، لہٰذا اس نے پہلا نقطہ یہی رکھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال و دولت چاہیے تو ہم تمام سرداران قریش اپنی اپنی دولتوں میں سے اتنی دولت اکٹھی کر لیں گے کہ جب وہ دولت آپ کے پاس آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ، اہل قریش کے پورے عرب کے سب سے امیر ترین شخص ہوں گے، یعنی اتنے امیر ترین ہوں گے کہ آپ کے مقابل آنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ مال و دولت کے حوالے سے آپ کے پاس اتنا کچھ آ جائے گا، یعنی اب آپ اس سے اندازہ کریں، یہ جو سرداران قریش ہیں یہ سردار ہی اس بنیاد پہ بنتے تھے کہ ان کے پاس مال و دولت کتنا ہے، ان کے پاس جنگی افراد کتنے، ان کے پاس وسائل کتنے۔ تو وہ یہ پیشکش کر رہا ہے عتبہ بن ربیع کہ ہم سب اپنے اپنے مال و دولت میں، یعنی اگر آدھی آدھی بھی آپ کو دیں تو خود اندازہ کریں یہ جو کمیٹی بنی تھی 24 یا 25 افراد پہ مشتمل، اگر 24 یا 25 عمرہ امیر ترین لوگ اپنی اپنی دولتوں میں سے آدھی آدھی دولت جمع کر لیں تو یہ بہت دولت کا انبار ہو جاتا، یعنی اتنی دولت کہ آنے والی کئی نسلوں کے لیے وہ کافی ہوتی، اور وہ دولت اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیں گے، وہ آپ کی ملکیت ہوگی، سب سے زیادہ دولت عرب میں آپ کے پاس ہوگی، اور اتنی دولت کہ کوئی آپ کے مقابل آنے کا سوچ بھی نہیں پائے گا، یعنی اس کو جب وہ یہ سوچے گا بھی کہ میں پھر محمد جتنی دولت کما لوں یا پہنچ جاؤں اس دولت تک، تو وہ اتنی آسانی سے پہنچ بھی نہیں پائے گا۔ یہ بہت بڑی، بہت اسٹرانگ پیشکش تھی اہل قریش کی تناظر میں، مشرکین کی نظر سے تو یہ بڑی بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بڑی آسانی سے سنا، تحمل مزاجی سے، اور کہا کہ اچھا دوسری پیشکش کیا ہے؟ دوسری پیشکش عتبہ بن ربیع نے جب دی تو اس کو تھوڑا بہت یہ اندازہ ہو گیا کہ پہلی پیشکش میں کچھ ایسی بات نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متاثر کر سکے، اور اس کو مایوسی تو ہو گئی، یعنی اس نے یہ محسوس کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولت کا اور مال کا اور زر کا کوئی لالچ نہیں ہے، لہٰذا اب اس نے دوسری پیشکش رکھی، کیونکہ اس کو اب یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر مال و دولت کا لالچ نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہوں گے۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اہل عرب کا قائد منوانا چاہتے ہوں، رہنما، رہبر منوانا چاہتے ہوں، اور اس انداز میں منوانا چاہتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی سرداری چاہتے ہوں، یعنی اعزاز چاہتے ہوں۔ تو اب جو اس نے دوسری پیشکش رکھی وہ اس تناظر میں رکھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو ہم سب سردار پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آپ کو سارے اعزازات، تکریم اور ساری سرداریاں آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور آپ ہمارے سردار بن جائیں، آپ اہل قریش کے سردار بن جائیں، اہل قریش کے لیڈر بن جائیں، پورے اہل عرب میں آپ کے چرچے ہوں گے، آپ کی مقبولیت ہوگی، آپ سردار مانے جائیں گے، تصور کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ سرداری آپ جب تک موجود رہیں گے آپ کے علاوہ کسی کے پاس جائے گی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اس پیشکش کے بعد بھی جب اس کو کوئی خاطر خواہ تاثر نہیں ملا تو اب اس کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اسی پیشکش کو میں، یعنی اس سرداری والی پیشکش کو مزید بڑھا چڑھا کے پیش کروں، اور اس نے کہا میری اچھا تیسری پیشکش سنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اطمینان اور تحمل کے ساتھ کہا کہ بتاؤ۔ تیسری پیشکش اس نے بادشاہت پہ سرداری کو منتقل کیا۔ دیکھیں سرداری اور بادشاہت میں ایک فرق ہے۔ سرداری یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص زندہ ہے یا اس قبیلے کا وہ سردار ہے اور قبیلے کے افراد جب تک چاہ رہے ہیں وہ سرداری ہے، لیکن جس وقت وہ مر جائے گا
یا جس وقت قبیلے کے افراد اس کے خلاف بغاوت شروع کریں گے تو وہ سرداری نہیں رہے گی. لیکن بادشاہت ایک مختلف چیز ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں نہیں بھی رہا تو اب اس کی نسل میں بادشاہت رہے گی, یعنی اس کا بیٹا, اس کی اولاد اب بادشاہ بنے گی. تو اب اس نے کہا کہ تیسری پیشکش میری یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو آپ جو دین لائے ہیں آپ اس سے ہٹ جائیں. جو ہو چکا سو ہو چکا. جو لوگ آپ کے ساتھ آ گئے صحابہ کرام جنہوں نے ہمارے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ہمارے دین پہ آئیں, یعنی آپ دوبارہ سے ہمارے آبا و اجداد کے دین کو مانیں یا وہ لوگ ہمارے دین پہ آئیں. بس اب اس معاملے کو یہاں روک دیں, ختم کر دیں, مزید تبلیغ نہیں کریں اور بادشاہت لے لیں, اہل عرب کی بادشاہت لے لیں. اب بادشاہت دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھرانے میں ہمیشہ بادشاہت رہے گی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نہیں ہوں گے اس دنیا میں تو آپ کی اولاد میں وہ بادشاہت آئے گی. تو یہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت بڑی پیشکش ہے, اس کے بعد اب کچھ بچتا نہیں ہے, اس کے بعد اب کچھ رہتا نہیں. یعنی اب جو پہلی پیشکش تھی مال و دولت والی, اب تو بادشاہ بننے کے بعد اب تو جس کسی کا مال و دولت ہے وہ سب آپ کا ہی ہے, سب آپ پہ ہی قربان ہوں گے, اب سب آپ کی رعایا ہوگی, آپ بادشاہ ہوں گے. یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عتبہ کو کوئی ایسا تاثر نہیں ملا کہ اس کو یہ لگے کہ میری ان تینوں ابتدائی پیشکشوں میں سے کسی ایک پیشکش پہ تو کوئی ایسا تاثر آئے, کوئی ایسی بات سامنے سے آئے, کوئی ایسا جملہ سامنے سے آئے کہ جس پہ رضامند ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تینوں باتوں پہ عتبہ بن ربیع یعنی ابو الولید نے یہ محسوس کر لیا کہ تینوں باتوں پہ, اور تیسری پیشکش تو اس کے نزدیک, اہل کفار کے نزدیک بہت بڑی پیشکش ہے, اور جب عتبہ بن ربیع نے یہ محسوس کر لیا کہ تو تینوں پیشکشوں میں سے کسی سے بھی متاثر نہیں ہو رہے, کوئی بھی ایسی پرکشش نہیں لگ رہی ان کو میری پیشکش, تو اب اس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور معاملہ ہے. اب وہ کچھ اور انداز سوچ رہا ہے. کیا انداز سوچ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو وحی کی بات کرتے ہیں ثم نعوذ باللہ, یہ کوئی جن بھوت والا معاملہ ہے, کوئی ایسے اثرات والا معاملہ ہے جس کی زد میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور محمد ایسی زد میں ہے کہ اس سے نکل نہیں پا رہے, مشکل میں ہے شاید. یہ اب اس کی سوچ ہے. اب وہ اس سوچ کے تناظر میں چوتھی پیشکش یہ کر رہا ہے کہ محمد اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ آپ کسی جن بھوت, کسی اثرات میں یا کسی ایسے معاملے میں کسی کی زد میں ہے کہ وہ آپ سے کہلوا رہا ہے یہ بات, کوئی ایسی قوت ہے, کوئی ایسی مخلوق ہے, یا آپ سمجھتے ہیں آپ پہ کوئی جادو ہوا ہے, آپ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے, تو ہم اہل عرب, اہل کفار آپ کو یہ ضمانت دیتے ہیں کہ اپنا سارا مال و دولت آپ کے علاج پر خرچ کر دیں گے اور بہتر سے بہتر, بہترین سے بہترین طبیب سے آپ کا علاج کروائیں گے. بس آپ اس معاملے کو یہیں روک دیجئے, آپ دین اسلام کی تبلیغ کو یہیں روک دیجئے. اب یہ چاروں پیشکشیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. چوتھی پیشکش اس نے اس تناظر میں رکھی کہ میری تو تینوں پیشکشوں سے یہ متاثر نہیں ہو رہے, اور چوتھی پیشکش اب اس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے, اور کہا بھی اس نے یہ کہ ہو جاتا ہے ایسا اکثر عرب میں کہ کسی کے اوپر اثر ہو جاتا ہے, جادو ہو جاتا ہے, کوئی جن جو ہے اپنے قبضے میں کسی انسان کو کر لیتا ہے, تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو آپ بتائیے, ہم بہتر سے بہترین علاج آپ کا کروائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ چاروں پیشکشیں سن لی, بڑے ہی تحمل مزاجی کے ساتھ آپ نے پہلے عتبہ بن ربیع سے یہ پوچھا کہ تمہاری بات مکمل ہو گئی. دیکھیں یہاں ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جب بھی مخالفین سے ڈائلاگ ہوں تو پہلے اس ڈائلاگ کو مکمل ہونے دیا جائے ایک طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پورا موقع دیا, جبکہ اس کی چوتھی پیشکش ثم نعوذ باللہ توہین رسالت کے ارتکاب میں آتی ہے. اس کی چوتھی پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے زمرے میں بھی آتی ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسی سوچ رکھی کہ اس نے یہ بات کہی کہ ثم نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر کوئی, یعنی آپ کسی کی زد میں ہیں یا آپ پہ کوئی اثر ہے کسی جنات کا, تو ہم علاج کروائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اس سے پوچھا کہ تمہاری بات ہو گئی مکمل؟ تو عتبہ بن ربیع نے کہا کہ ہاں میری بات اب مکمل ہو گئی, یہی میرے پاس چاروں پیشکشیں ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب تم میری بات سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طور طریقہ دیکھیے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایک بات، کوئی ایک جملہ اپنی جانب سے اس کو نہیں کہا، ایک جملہ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کلام پاک اس کے سامنے پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تلاوت اس کے سامنے کی وہ یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ۔ یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے پڑھی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حامیم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیاتیں کھول کھول کر زمانے کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں، اور عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی یہ عرب زبان میں اس لیے کہ تم عرب میں ہو تو تمہیں آسانی سے یہ بات سمجھ میں آئے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی یہ وہ کلام ہے جو تمہیں بشارتیں بھی دے رہا ہے اور تمہیں محتاط بھی کر رہا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعتراض کیا اور وہ سنتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی جب ان کے سامنے واضح ساری نشانیاں آ رہی ہیں تو اس کے باوجود وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے۔ یہ جواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور تاریخ میں یہ بات بھی ہے کہ آپ آگے بھی پڑھتے جا رہے تھے، جو آپ تلاوت کرتے جا رہے تھے تو عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا، یعنی وہ ایک ایسی کیفیت میں آ گیا تھا کہ وہ کلام الہی کو سننے کے بعد اس پہ اثر کرنے لگا، کلام الہی اس کے دل میں اترنے لگا، اور وہ بھول گیا کیا پیشکشیں لے کر آیا تھا، بلکہ اسے شرمندگی ہونے لگی۔ اسی تلاوت کے دوران سجدے کا مقام آیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ اسے کہا کہ ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا تم سن چکے، اب تم جاؤ، تم جانو اب تمہارا کام جانے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واضح پیغام دے دیا کہ یہ دیکھو، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ تمہارے بارے میں یہ فرما رہا ہے، اور تم یہ کہتے ہو، تم یہ مانتے ہو کہ کتنی کھلی نشانیاں ہیں، تمہاری عرب زبان میں ایک کلام آیا ہے، اللہ تمہیں فرما رہا ہے، بشارتیں دے رہا ہے، تمہیں محتاط کر رہا ہے، تمہیں عذاب بھی بتا رہا ہے، پھر بھی تمہارے دلوں پر پردہ ڈلا ہوا ہے، پھر بھی تم نہیں مانتے، پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب تم جانو، تمہارا کام جانے، یعنی میرا کام تمہیں اللہ کا صرف پیغام پہنچانا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تمام پیشکشوں کو مسترد کر دیا، اور ایسا مسترد کیا کہ اب دوبارہ پیشکش کا کوئی راستہ بھی نہیں، یعنی وہ ڈائلوگ نہیں تھے کہ ابھی میں نے تمہاری پیشکش کو مسترد کر دیا، یا اسے دوبارہ پیشکش دینے کا حوصلہ یا ہمت ملے کہ پھر کچھ دن بعد وہ آ جائے کوئی نئی پیشکش لے کے یا انہی پیشکشوں کو دہرائے، نہیں، یہاں اس کو فل اسٹاپ لگا دیا گیا، یہاں اس کو ایک کرارا جواب مل گیا۔ اور جب وہ لوٹا قرآن مجید کی ان آیتوں کو سن کے، تو اس کا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ جس زوم میں گیا تھا، وہ جس تکبر کے ساتھ گیا تھا، جو سوچ کے گیا تھا کہ میں تو آج وہ پیشکشیں دے دوں گا جو مطلب تمام انسانوں کی زندگی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس ساری زندگی مال و دولت کمانا ہے، انسان کی زندگی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیز اس کے پاس ہو، انسان کی زندگی کی یہ خواہش ہوتی ہے جب لوگ امیر ہو جاتے ہیں آج کے دور میں بھی، تو ان کی خواہش پھر یہ ہوتی ہے اب ہمیں اعزازات ملیں، اب ہم بڑے کوئی سیاستدان بن جائیں، بڑے مرتبے پہ آ جائیں، دولت خوب کما لی، اب ہمیں کوئی مقام مل جائے، لوگ ہماری عزت کریں۔ تو اس نے اسی سوچ کے تناظر میں وہی پیشکشیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پیشکشوں کو مسترد کرنا یہ ثابت کرتا ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ پوری امت کو بھی اپنے روزمرہ کے معمولات زندگی میں اور اپنے مستقبل کے تعین میں یہ سوچنا چاہیے کہ مال، دولت، رتبہ، اعزاز اور یہ تمام تر بادشاہت نما جو آج کے دور کی چیزیں ہیں، محکمے کے سربراہان بن جانا یا پھر کسی بھی مقام پہ اپنے آپ کو ممتاز ظاہر کرنا، در حقیقت یہ وہ پیشکشیں ہیں جو عتبہ نے دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے مقابل انہیں ٹھکرایا تھا؟ اللہ کے دین یعنی حق کے مقابل۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا آج امت محمدی کے لیے بھی یہ پیغام ہے
کہ اگر کہیں حق کا معاملہ ہو اور حق کے معاملے کے برعکس تمہیں مال و دولت کی پیشکش ہو، رتبے اعزاز کی پیشکش ہو، یہاں تک کہ بادشاہت کی بھی پیشکش ہو، تو تم ٹھکرا دینا۔ یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ حق کے آگے بڑی سے بڑی اس پیشکش کو ٹھکرا دینا۔ جب عتبہ وہاں سے واپس لوٹا تو اس کا چہرہ دیکھ کے ہی اہل قریش اور مشرکین یہ سمجھ گئے کہ کوئی اچھی خبر نہیں لایا، بلکہ الٹا اس کا چہرہ دیکھ کر یہ بات پوچھی گئی کہ بھئی کیا پیچھے کی خبر ہے، کیا ہوا ہے، معاملہ ہمیں بتاؤ، اتنا تمہارا چہرہ اداس کیوں ہے؟ جو جواب ابو الولید نے یہاں پہ دیا، عتبہ بن ربیع نے، بڑا تاریخی جواب ہے۔ اور اگر آپ آگے اسلام کی تاریخ کو دیکھیں اور آج بھی دور حاضر میں آپ اہل عرب کو دیکھیں تو عتبہ تو سمجھ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ تو تمام انسانیت کی بھلائی کا راستہ ہے، اور اس نے اپنے انداز میں کس طرح اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھائی۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بڑا لوگ سن کے حیران ہوئے کہ ابھی یہ شخص پیشکشیں لے کر گیا، ابھی واپس آتا ہے، بڑی سے بڑی اس نے پیشکش دی، اور اب یہ آخر میں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، چھوڑ دو۔ تو ان میں تجسس پیدا ہوا، کیوں؟ جواب اس نے یہ دیا کہ خدا کی قسم میں جو سن کے آ رہا ہوں اور جو کیفیت مجھ پہ رونما ہوئی ہے اور جو کچھ واقعہ ابھی ہوا ہے ہمارے درمیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عتبہ کے درمیان، تو اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی گئے تو یہ تمام اہل عرب کے لیے اچھا ہوگا اور پورا عرب غالب آئے گا پوری دنیا میں۔ یعنی ایک طرف وہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، دوسری جانب وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ اہل عرب پوری دنیا پہ غالب آئے گا تو یہی محمد، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جو پھر ہمارے لیے باعث عزت بن جائیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ وہ ایک سیاسی طریقے سے، ایک مفاہمانہ انداز میں اپنے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب محمد کے راستے میں رکاوٹ بننا چھوڑ دو، کیونکہ وہ جو بات لے کر آئے ہیں، جو بات انہوں نے مجھے بتائی ہے اور جو قرآن میں نازل ہو رہی ہے، وہ تو اہل عرب کو پوری دنیا میں ممتاز کر دے گی۔ یہ اس وقت عتبہ کہہ رہا ہے جب پوری دنیا میں اسلام غالب نہیں آیا، جب مکہ فتح نہیں ہوا۔ اور آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں اہل عرب کا جو مقام ہے وہ کتنا ممتاز ہے، کتنا نمایاں ہے۔ تو اس وقت اس کو یہ بات سمجھ میں آئی، اس نے اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ بس اب جو ہوا ہو گیا، لہٰذا اب نہ مجھ سے مزید کچھ ہوگا اور نہ تم اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بننا۔ تو لوگوں نے سننے کے بعد کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ اس پر پھر وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تمہیں بہتر لگے تم اپنے حساب سے دیکھ لو، میں نے جو سمجھا بحیثیت سردار قریش اس نے وہ پیغام واضح طور پر بتا دیا۔ ناظرین محترم، یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، جو گزشتہ قسطوں میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حمزہ کا دائرہ اسلام میں آنا، حضرت عمر بن خطاب کا اسلام قبول کرنا، پھر یہ اتنی بڑی پیشکشیں مسترد ہو جانا، یہ تین بڑے واقعات چند دنوں میں ہوئے ہیں، یعنی گویا 2 سے 2.5 ہفتوں کے درمیان ہوئے۔ اسی دوران کچھ یوں ہوتا ہے کہ چچا ابو طالب کو ایک جانب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد فکر بھی ہے، اور فکر کا عالم یہ ہے کہ چچا ابو طالب یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ایک طرف حضرت عمر، حضرت حمزہ کا دائرہ اسلام میں آنا تقویت تو بخش رہا ہے، لیکن کچھ بعید نہیں اہل کفار اور مشرکین سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس وقت حملہ کرتے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروٹیکشن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھنا چچا ابو طالب کا مشن تھا، اور اس مشن میں اور اس فکر میں وہ ہر وقت ان کو ایک فکر لاحق رہتی، ہر وقت وہ اس سوچ میں رہتے کہ میرا بھتیجا، میرا محبوب بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی کسی بھی ایسے ہتھ کنڈے، کسی بھی ایسی کوشش سے محفوظ رہے جس سے کوئی ایذا رسانی یا تکلیف نہ ہو۔ لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ زندگی کے ایام کا بھی کچھ نہیں پتا، اور انہوں نے یہ اس تناظر میں بھی سوچا کہ کچھ ایسے واقعات پیش آ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
جس میں عقبہ بن ابی معیذ نے چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی، اور اس حد تک جو میں نے پچھلی قسطوں میں بتایا کہ ثم نعوذ باللہ اس حد تک گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی کہ اگر کسی انسان کا اس انداز میں گلا گھونٹا جائے تو آنکھیں باہر آ جائیں، یعنی بالکل وہ ایک قاتلانہ حملہ تھا۔ اور یہ بھی واقعہ ہوا کہ عمر بن خطاب تلوار لے کر نکل پڑے تھے، یہ بھی میں نے آپ کو گزشتہ قسط میں بتایا۔ پھر ابو جہل نے جو کوششیں کی، ایک بھاری پتھر لے کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، وہ بڑا تھا جس میں حضرت جبریل امی سامنے آ گئے تھے، اور پھر اس پر ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ اور کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اگر اس وقت حضرت ابو بکر یا دیگر صحابہ کرام موجود نہیں ہوتے یا اللہ کی نصرت نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں کہتا ہوں اگر کوئی اور شخص ہوتا تو اب تک اہل قریش اسے قتل کر چکے ہوتے، یا اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مدد نہ فرماتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر اس حد تک حملے ہو چکے تھے کہ ثم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکے ہوتے۔ یہ فکر تھی چچا ابو طالب کو، اور یہ فکر ایک باپ کی طرح تھی، یہ فکر ایک خاندان کے بڑے کی طرح تھی، یہ فکر بالکل ایسی تھی جیسے ایک باپ کو اپنی سگی اولاد سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس خطرے کو جب محسوس کیا کہ آگے چل کے ایسا نہ ہو کہ ادھر عمر اور حمزہ آ تو گئے ہیں لیکن ادھر جو ہے کوئی ایسی بغاوت کھڑی ہو جائے، کوئی جنگ والا ماحول نہ بن جائے، قبائلی جنگیں نہ چھڑ جائیں، کیونکہ تاریخ یہ رہی ہے عرب کی کہ ان باتوں کو پکڑ کے باقاعدہ طور پہ سالوں جنگیں چلتی تھی، سالوں برسوں جنگیں چلتی تھیں، اولادوں کی اولادوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو اس بات سے ابو طالب کو خطرات تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا چچا ابو طالب نے کہ وہ اپنے قبیلے یعنی بنو ہاشم کو یکجا کریں اور بنو مطلب کو بھی وہ یکجا کریں۔ اب یہ دونوں ہی قبائل جو ہیں اگر آپ تاریخ اسلام میں دیکھیں تو عبد مناف کی شاخوں میں شامل ہیں، یہ عبد مناف ہی ہے، اور عبد مناف کی شاخوں میں شامل یہ دونوں قبائل جو ہم نے ابتدائی قسطوں میں آپ کو بتائے تھے۔ تو اب انہوں نے یعنی چچا ابو طالب نے سوچا کہ میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کو دونوں کو یکجا کروں۔ بنو مطلب بنو ہاشم کے جب یہ قبائل آپس میں مل جائیں گے، آپس میں کزنز کہہ لیں ان کو، رشتہ داریاں ہیں، اور عبد مناف کے قبیلے کے یہ حصہ ہیں، تو ایک طرف ان کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ خاندان کے تمام افراد ایک ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد پہ کام کر رہے ہیں وہ ان کا ایک مشن ہے، ذاتی مقصد ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر وہ لوگوں کو تبلیغ دے رہے ہیں، لیکن خاندان کے لوگ ایک ہو جائیں کہ کل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی کیفیت، کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو تو ڈھال کے طور پہ ہمارے خاندان کے لوگ، چاہے وہ پھر بنو ہاشم سے ہوں یا وہ بنو عبد المطلب سے ہوں، یہ یکجا ہو جائیں، سب ایک ہو جائیں۔ دیکھیں جب بنو عبد المطلب کی بات ہوگی نا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا شامل ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں ایک شخص شامل نہیں ہو سکا اور وہ ہونا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ تھا ابو لہب۔ ابو لہب نے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا، اور جب حضرت ابو طالب نے سب کو یکجا کر لیا اور یہ کہہ دیا واجگاف الفاظ میں کہ بھائی اگر تم کافر ہو، تم اسلام پہ نہیں آتے ہو، وہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، لیکن یہ قبائلی معاملہ بھی ہے جس پر تمہیں ایک ہونا ہوگا، اور اس پر عبد المطلب یا یہ کہہ لیں کہ بنو ہاشم، یہ دونوں قبائل، یہ دونوں خاندان کے افراد جو اکثریت میں تھے یہ ایک ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم چاہے اسلام قبول کریں یا نہ کریں، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہوگا تو ہم دونوں یعنی بنو قریش بھی اور بنو مطلب بھی مل کے دفاع کریں گے۔ لیکن اس عہد میں، اس پورے معاملے میں ابو لہب نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، اور علیحدہ کر کے وہ اس معاہدے سے، اس عہد سے ہٹ گیا، بلکہ الٹا اس نے جا کے اہل قریش کو یہ خبر دی، مشرکوں کو یہ بتایا کہ تمہیں اندازہ بھی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جتنے بھی آگے افراد وجود میں آئے ہیں ان سب کو یکجا کر لیا ابو طالب نے، اور یہ عہد لے لیا ہے کہ بھئی تم اسلام پہ آؤ یا نہیں آؤ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر ان کی جان کو خطرہ ہوگا تو پھر سب کو ایک ہونا ہوگا، یہ ہمارے قبیلے کی شان اور عبد مناف کی شان کا معاملہ ہے، اور اس پہ سب نے عہد بھی کر لیا۔ اب یہ بات مشرکین مکہ پر، ابو جہل پر اور ابو لہب جس انداز میں اس نے یہ بات بتائی، یہ پہاڑ کی طرح آ کے ٹوٹی،
کیونکہ مسلسل 4 ہفتوں سے یہ پورا 1 ماہ ایسا گزرا اہل قریش پہ کہ انہیں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسی خبر ملی کہ انہیں مایوسی ہوتی گئی اور وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. یعنی ان 4 ہفتوں میں 4 بڑی خبریں انہیں ملی. سب سے پہلی خبر انہیں ملی حضرت حمزہ کا اسلام قبول کرنا. دوسرے ہفتے میں یعنی چند دنوں کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا دائرہ اسلام میں آنا. تیسرا وہ جو اتنی بڑی پیشکشیں لے کے عتبہ حاضر ہوا تھا وہ تمام کی تمام ابو الولید کی پیشکشیں مسترد ہونا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ پیشکشیں مسترد ہو سکتی ہیں. اور چوتھا یہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا شیلٹر، پروٹیکشن کا شیلٹر کریٹ ہو جائے گا. یعنی عبد مناف پورا سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ اگر کسی نے بھی کوئی غلطی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کی. تو یہ 4 ہفتے اہل قریش پہ ایسے بھاری گزرے کہ بے حد انہیں مایوسی ہوئی، ناکامی ہوئی اور انہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا اور انہیں یہ محسوس ہو گیا، انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اب ہم آسانی سے ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. یعنی مسلمانوں کو اب ہم تبلیغ سے نہیں روک پائیں گے. لہٰذا اب ان کے پاس صرف ایک راستہ بچتا تھا اور وہ راستہ تھا کہ اب سیاسی راستہ ختم ہو گیا، ڈائلاگ پہ بات نہیں ہوئی، پیشکشیں نہیں مانی، طاقت میں مسلمان مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور شیلٹر کے طور پہ وہاں پہ عبد مناف بھی کھڑا ہو گیا. تو اب انہوں نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کرنا شروع کرو. جب ان کا بائیکاٹ ہوگا یعنی مسلمانوں کو جب کھانے پینے کو نہیں ملے گا، کوئی ان سے خریداری نہیں کرے گا، کوئی ان سے کچھ بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو کوئی چیز مل سکے گی، تو لازمی سی بات ہے انسان کو ضروریات زندگی کے لیے اشیاء خور و نوش کی ضرورت ہے، کھانے پینے کپڑے کی ضرورت ہے. اور معاشرے میں آپ کوئی کسی کو ایسا تنہا کر دیں، آئسولیٹ کر دیں کہ اس سے کوئی لین دین نہیں رکھا جائے گا، اس کو کچھ نہ کھانے پینے کو دیا جائے گا، نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ تجارت ہوگی، نہ کپڑا دیا جائے گا، نہ خوراک دی جائے گی، تو انسان اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ تو اب وہ غیر انسانی سلوک پر آ گئے. اب وہ ایک ایسے سلوک پر آ گئے جس کو انہوں نے بائیکاٹ کا نام دیا. اور اگلی قسط میں آپ کو اس بائیکاٹ کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ باقاعدہ طور پہ ایک ایسا صحیفہ تیار کیا گیا، ایک ایسا پیپر تیار کیا گیا اور اسے بیت اللہ شریف کی دیوار پہ جا کے لگا دیا گیا. لکھ دیا گیا تھا اس پہ کہ کوئی بھی مسلمانوں سے رابطہ نہیں رکھے گا، کوئی نہ کچھ دے گا. لیکن اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس صحیفے کا چاک ہونا کیسے ہوا، کیسے اس صحیفے کو کیڑوں نے کھایا اور صرف وہ جگہیں چھوڑ دی جس پہ اللہ کا نام موجود تھا، اور کیا وہ معاملہ ہوا اور یہ بائیکاٹ کب تک جاری رہا اور کس طرح مسلمانوں نے صبر سے کام لیا. اللہ اکبر. ہمارا اور آپ کا کوئی ایک دن اس طرح بائیکاٹ کر دے. ہمارے آپ کے ملکوں میں، ہمارے آپ کے شہروں میں جب کووڈ آیا اور اس کورونا کے دوران جب شہر بند ہو گئے، دنیا بند ہو گئی، ملک بند ہو گئے، ترسیلات بند ہو گئی، تو جو لوگوں کے اوپر کیفیت طاری تھی، سوچیں ذرا اس وقت مسلمانوں کے اوپر، اس وقت تو اتنے وسائل اور اس وقت تو اتنے مراحل بھی نہیں تھے، اس وقت تو اتنی ایڈوانسمنٹ بھی نہیں تھی. یہ قبائل ہوتے تھے، یہ مختصر اس وقت تجارت کے ذرائع ہوتے تھے، اور اس وقت اگر بائیکاٹ ہوا ہوگا تو کتنا شدید بائیکاٹ ہوا ہوگا. پھر بھی مسلمانوں نے صبر سے کام لیا، انتہائی صبر سے کام لیا، اور صبر کا پھر یہ نتیجہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی فتح ملی. تو اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اہل قریش نے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا اور کیسے وہ صحیفہ جو تیار کیا گیا تھا کس طرح چاک ہوا. اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.